अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिर्ज़ा गालिब के खतूत की सीरीज़ में आज सबसे पहला ख़त हम मीर मेहदी हुसैन मजरू के नाम लिखा हुआ उसकी क़िराअत और तफ़हीम करेंगे। मीर मेहदी हुसैन मजरू का तारुफ़ पहले करवा देते हैं ताकि खतूत को समझने में आसानी हो। मीर मेहदी हुसैन मजरू मीर हुसैन फिगार दहलवी के फर्जंद थे। दहली के सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके ख़ानदान में शायरी पुश्तों से चली आ रही थी। गालिब उन्हें अपना बेटा भी कहा करते थे। 1833 में दिल्ली में पैदा हुए। 1857 के हंगामों में वो दिल्ली को छोड़कर इल्ताफ़ हुसैन हाली के पास पानीपत चले गए थे और गदर के वक्त उनकी उम्र यानी 1857 में उनकी उम्र 25 बरस थी। पानीपत कुछ अर्सा रहने के बाद तकरीबन 5 साल पानीपत में रहने के बाद फिर वहाँ से वो अलौर चले गए। अलौर से फिर जयपुर में रहे और जयपुर से फिर दोबारा वापस दिल्ली आ गए और बकिया उम्र जो है उनकी दिल्ली में बसर हुई। आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। 1903 में दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। मीर सरफराज हुसैन, जिसे खतूत में मिर्ज़ा गालिब मुज्तहिदुल उलमा कहकर खिताब करते थे, वो मीर मेहदी हुसैन मजरू के भाई थे। गालिब के खतूत में जो उन्होंने मीर मेहदी हुसैन मजरू के नाम लिखे हैं, एक नाम मीरन साहब का आता है। मीरन साहब का असल नाम अफजल अली था। वो मौसीकी और सोज़खानी में माहिर थे। गज़लें गाकर पढ़ा करते थे और मिर्ज़ा गालिब के बहुत ज़्यादा अकीदतमंद थे। इसके अलावा एक नाम नसीरुद्दीन का आया है जो कि मौलाना फ़ख्र आलम के खलीफा शाह मोहम्मद की औलाद में से थे। गालिब उनके आबा व अजदाद के अकीदतमंद थे। तो ये जो है गालिब के खतूत में जिन शख्सियात का नाम आता है, ज़्यादातर उनका मुख्तसर सा तारुफ। अब आते हैं पहले ख़त की तरफ। गालिब कहते हैं, मियाँ, आज यकशंबा का दिन 7वीं फरवरी की और शायद 22वीं जमादी उस्सानी की है। दोपहर के वक्त शेख मुशर्रफ अली रहने वाले उस्ताद हामिद के कूचा के मेरे पास आए और उन्होंने तुम्हारा ख़त लिखा हुआ 15 जमादी उस्सानी का दिया। डाक का ख़त हरगिज़ मुझ तक नहीं पहुँचा और न मैं शहर से कहीं गया। जहाँ रहता था वहीं हूँ। खुदा जाने वो ख़त मुस्तरद क्यों हुआ। यानी जो ख़त वापस डाक से चला गया था, वही ख़त एक आदमी के ज़रिए जो है मीर मेहदी हुसैन मजरू ने गालिब को भेजा और वो ख़त जब गालिब को मिला तो उसी ख़त का जवाब गालिब दे रहे हैं और कहते हैं कि भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा ख़त आवे और मैं फेर दूँ। तुम खुद कहते हो कि उस पर यह लिखा हुआ आया कि मकतूब इलैह जहाँ नहीं है। मैं होता और ये लिखता कि मैं नहीं हूँ। आगरे और अलौर और कोल से बराबर ख़त चले आते हैं। यानी गालिब कहते हैं कि मैं उसी पते पर मौजूद हूँ और वहीं हूँ, कहीं नहीं गया। तो ये ख़त कैसे जो है मैं उनको वापस जा सकता है, या कैसे हो सकता है कि ख़त डाकिया ये लिख दे कि मकतूब इलैह वहाँ पर मैं नहीं है, बल्कि मैं अपनी जगह पर मौजूद हूँ। गालिब ने 3 जगहों का नाम लिया है। आगरा, अलौर राजस्थान की एक रियासत और शहर, और कोल जो है अलीगढ़ का पुराना नाम है कि वहाँ से खतूत बराबर आ रहे हैं, तो तुम्हारा ख़त कैसे उनमें से रह सकता है। तुम्हारी वालिदा का मरना सुनकर मुझको बड़ा गम हुआ। खुदा तुमको सब्र दे और उस अफीफ़ा को बख्शे। अफीफ़ा यानी नेक और पाकबाज़ औरत। मेरा हकीकी भाई मिर्ज़ा यूसुफ खान दीवाना भी मर गया। मिर्ज़ा अपने हकीकी भाई की मौत का जिक्र करते हैं तो मिर्ज़ा के भाई का मुख्तसर तारुफ ये है कि मिर्ज़ा के हकीकी भाई मिर्ज़ा यूसुफ जो 30 बरस की उम्र में दीवाने हो गए थे। मिर्ज़ा दिल्ली में उन्हें अपने साथ ले आए थे और 2000 कदम के फासले पर एक मकान भी ले दिया था। वहाँ एक दरबान और एक उम्र रसीदा कनीज़ उनके पास रहते थे। 1857 के हंगामे में रास्तों की बंदिश से मिर्ज़ा का उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ। एक दिन वही बूढ़ा जो उनके पास रहता था खबर लाया कि 5 रोज़ बुखार में मुब्तला रहने के बाद मिर्ज़ा यूसुफ का इंतकाल हो गया है। मिर्ज़ा ने अपने हमसायों की मदद से तजहीज़ व तकफीन के बाद मकान के करीब एक मस्जिद के सहन में दफन कर दिया। मिर्ज़ा मीर मेहदी हुसैन मजरू कहते हैं,
کیسا پینشن اور کہاں اس کا ملنا، جہاں جان کے لالے پڑے ہیں۔ میر مہدی نے پینشن کے بارے میں پوچھا کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی یا غدر میں جو مسلمان تھے ان کو انگریزوں کی طرف سے جو وظیفہ ملتا تھا پینشن کے طور پر، جو ان کے آبا و اجداد یا ان کے رفقا یا ان کے رشتہ دار جو گورنمنٹ کی فوج میں ملازم تھے اور کہیں مارے گئے تھے یا قتل ہو گئے تھے، ان لوگوں کی جو پینشن تھی وہ مرزا لوگوں کو ملتی تھی۔ جس طرح کہ مرزا کے والد بھی الور کی ایک لڑائی میں مارے گئے تھے، گورنمنٹ کی فوج میں تھے، تو ان کو اس لیے جو ہے پینشن 62 روپے اور 8 آنے میرے خیال میں ملتی تھی۔ تو وہ 1857 کی جنگ آزادی کے ہنگامے میں مسلمانوں کی جو پینشنز تھیں یا جو لوگ اس میں شامل تھے، چاہے وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے، ان لوگوں کی پینشنز روک لی گئی تھی۔ تو مرزا سے جب میر مہدی نے وہی پوچھا پینشن کے بارے میں، تو مرزا وہی بات بتا رہے ہیں، کیسا پینشن اور کہاں اس کا ملنا، جہاں جان کے لالے پڑے ہیں۔ یعنی تم پینشن کے بارے میں پوچھتے اور لوگ اپنی خیریت کے بارے میں کہ کہیں جو ہے وہ اس ہنگامے کی الزام کی آڑ میں مار نہ دیے جائیں، وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں۔ ایک شعر لکھتے ہیں، ہے موج زن ایک کلزم خون، ہے موج زن ایک کلزم خون، کاش یہی ہو۔ کلزم کہتے ہیں گہرے دریا یا سمندر کو، غالب کہتے ہیں کہ خون کا ایک دریا بہہ رہا ہے اور کاش ایسے ہی ہو۔ آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، یعنی مزید پتہ نہیں کیا کیا مظالم ہوتے ہیں، ابھی تو خون کا دریا، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ اگر زندگی ہے اور پھر مل بیٹھیں گے تو کہانی کہی جائے گی، تم کہتے ہو کہ آیا چاہتا ہوں، اگر آؤ تو بے ٹکٹ کے نہ آنا۔ میر مہدی نے کہا کہ میں دلی واپس آنا چاہتا ہوں، تو مرزا انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ٹکٹ کے بغیر نہ آنا۔ ٹکٹ سے مراد ایک اجازت نامہ یا پاس قسم کا تھا کہ جو لوگ ہنگامے میں دلی چھوڑ گئے تھے یا دلی میں رہتے تھے، پھر ان کو نکال دیا گیا تھا شہر سے، اور واپس میں ان کو اجازت نامہ لے کر جو ہے شہر میں رہنے دیا جاتا تھا، اور اس کے لیے ایک کتنی رقم مقرر ہوتی تھی، یہ وہاں کے جو گورنر یا کہتے ہیں کہ جو انگریز سرکار کا افسر تھا اس کی اجازت سے اور اس کی جو ہے تخمینے سے رقم مقرر کی جاتی تھی اور اس پاس کی بدلے میں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بے ٹکٹ، اور غالب اس کو ٹکٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، بے ٹکٹ نہ آنا۔ میر احمد علی صاحب کو لکھتے ہو کہ یہاں ہیں، مجھ کو نہیں معلوم کہ کہاں ہیں، مجھ سے ملتے تو اچھا کرتے۔ یعنی میر احمد علی کا انہوں نے پوچھا کہ وہ وہیں دلی واپس گئے، تو مرزا کہتے ہیں کہ یہیں ہوں گے لیکن مجھے نہیں ملے ہیں، میں مخفی نہیں ہوں، روپوش نہیں ہوں، یعنی اس کو بتا رہے ہیں کہ میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہوں، میں سامنے ہی ہوں۔ حکام جانتے ہیں کہ یہاں ہے، یعنی انگریزوں کے علم میں ہے میری یہاں پہ موجودگی۔ باز پرس مگر نہ باز پرسو گیرودار میں آیا ہوں، باز پرس پوچھ گچھ کرنا، اور گیرودار کا مطلب ہوتا ہے پکڑ دکڑ، گرفتاری نہیں ہوئی ابھی۔ نہ خود اپنی طرف سے قصد ملاقات کا کیا ہے، یعنی میں بھی ان سے ملنے کے لیے اپنی طرف سے نہیں گیا ہوں۔ بھائی ہما ایمن بھی نہیں ہوں، یعنی یہ سارے حالات بتانے کے باوجود میں بالکل امن و امان سے بھی نہیں ہوں، یعنی خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ دیکھیے انجام کار کیا ہے، یعنی دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ نثر کیا لکھوں اور نظم کیا کہوں گا، کہتے ہیں کہ کیا نثر لکھوں گا اور کیا نظم کہوں گا۔ وہ نثر جو تم دیکھ گئے ہو وہی 2-4 برق اور بھی سیاہ کیے گئے ہیں، یعنی جو تم دیکھ گئے تھے۔ مرزا دستمبو اپنی کتاب کی بات کر رہے ہیں جو 1857 کے حالات کے بارے میں، دہلی کے حالات کے بارے میں مرزا لکھ رہے تھے۔ جب میر مہدی حسین وہاں سے روانہ ہوئے، یعنی پانی پت کی طرف دہلی سے، تو تھوڑے بہت برق جو ہے لکھے ہوئے تھے۔ غالب کہتے ہیں اس کے آگے تھوڑے بہت اضافہ کیا ہے، بھیجنا ممکن نہیں، جب آؤ گے اور مجھ کو جیتا پاؤ گے تو دیکھ لو گے، یعنی واپس آؤ گے تو یہیں دیکھ لینا۔ میکش چین میں ہے، باتیں بناتا پھرتا ہے، سلطان جی میں تھا اب شہر میں آ گیا ہے۔ میکش چین میں ہے، میکش کون ہے؟ میر احمد حسین میکش ہیں، میر قرار حسین کے بیٹے، غالب کے عزیز شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں جب پوچھا میر مہدی نے تو اسی کو جواب دے رہے ہیں کہ سلطان جی میں تھا، سلطان جی سے مراد خواجہ نظام الدین کی بستی میں تھا وہ، اور پھر جو ہے وہ اب یہاں پہ آ گئے۔
اب شہر میں آ گئے، 2-3 بار میرے پاس بھی آئے، 5-7 دن سے نہیں آیا۔ کہتا تھا کہ بیوی اور لڑکے کو بہرام پور میر وزیر علی کے پاس بھیج دیا ہے، خود جہاں لوٹ کی کتابیں خریدتا پھرتا ہے۔ یعنی 5-7 دن پہلے ملا ہے اس سے، غالب سے، اور اپنی زوجہ اور لڑکے کو بہرام پور میر وزیر علی کے پاس جو ہے بھیج دیا ہے اس نے، اور جہاں لوٹ کی کتابیں، یعنی جو لوگوں نے لوٹ مار کی ہے اور پھر جو کتابیں جن لوگوں کے ہاتھ میں لگی انہوں نے بیچی تو وہ ان کو خرید رہا ہے۔ میرن صاحب کی خیر و عافیت معلوم ہوئی، مگر نہ معلوم ہوا کہ وہاں ماں قبائل کے ہیں یا تنہا ہے۔ اگر تنہا ہے تو قبائل کہاں ہیں؟ میرن صاحب میر افضل علی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی خیر و عافیت تو معلوم ہوئی، لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ وہاں پہ قبائل کے ساتھ، مطلب اپنا قبیلہ، ان کا جو خیش اقارب ہے ان کے ساتھ ہیں یا وہ تنہا ہے۔ اگر تنہا ہے تو ان کے خاندان والے خیش و اقارب کہاں ہیں؟ تمہارے چھوٹے بھائی کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں ہیں اور اچھی طرح ہیں، بڑے بھائی کا حال کیوں نہ لکھا؟ یعنی میر ویل سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی میر سرفراز حسین وہ جانتا ہوں وہاں پہ ہے، بڑے بھائی کا کیوں نہیں لکھا؟ یقین ہے کہ وہ اور تم یکجا ہو، وہ ان کو ربط مجھ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن فرزند ہونے میں تم اور وہ برابر ہو۔ خط بھیجنے میں تردد نہ کرو اور ڈاک میں بے تامل بھیجا کرو، زیادہ زیادہ۔ کہتے ہیں کہ خط بھیجنے میں تم تردد نہ کرو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تم جو ہے ڈاک میں بے تامل خط بھیجا کرو۔ دراصل مجروح کے نام اردو میں یہ پہلا خط ہے غالب کا۔ پہلے تو وہ دہلی میں ہی رہتا تھا تو روزانہ ملا کرتے تھے غالب سے، اس لیے خط لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اب پہلی مرتبہ جو ہے وہ دہلی سے نکلے ہیں، پانی پت گئے ہیں، تو غالب کے ساتھ ان کی خط و کتابت ہو رہی ہے، اس لیے غالب انہیں کہتے ہیں کہ ڈاک میں بے تامل بھیجا کرو اور زیادہ زیادہ، یعنی اپنی بارے میں خبر گیری جو ہے زیادہ سے زیادہ تم خط کے ذریعے جو ہے خبر دیتے رہا کرو۔ تو یہ غالب نے جو ہے فروری 1858 میں جو ہے یہ خط لکھا ہے، اور اس کے آخر پر لکھتے ہیں صرف غالب۔ یہ پہلا خط تھا۔ انشاءاللہ اگلے خط کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔